औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन व सलवात पर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजा। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला मीर कायनात अमीर मुमकिनात इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की वलायत से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बेशक कि ये उसकी अता करदा तौफीक के बग़ैर मुमकिन ही नहीं था कि इस नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला मीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम मुतमस्सिक रह सकते। बरादरान गिरामी, आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम के अशरा में यकम मुहर्रम तक 9 मुहर्रम तक मेरी गुफ्तगू रही इस ज़ैल में कि क्या वाक़या करबला जो है ये अचानक पेश आया था या इसके पीछे बहुत से असबाब थे, और वो असबाब थे जो ख़ुद सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ज़ाहिरा में ना सिर्फ ये कि ज़हूर पजीर थे, ज़ाहिर हो चुके थे, बल्कि उन्हीं के असरात जो हैं और वही सोच जो सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चल रही थी, उसी सोच का रिज़ल्ट था, नतीजा था सानिया करबला। करबला में जो जुल्म हुआ, करबला में जो कुछ भी हुआ, वो एकदम से नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे मुसलसल एक सोच थी जो चलती चली आ रही थी। और उसमें मैंने ये गुजारिश की थी, जो मेरी पहली नशिस्त थी यकम मुहर्रमुल हराम को, उसमें मैंने ये गुजारिश की थी कुरान और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये वाज़े किया था कि अल्लाह जल्ले शानहू अपनी हुज्जत ज़मीन पर किसी चलते फिरते आम इंसान को पकड़ के मुकर्रर नहीं करता, बल्कि जिसको वो हुज्जत बनाता है उसकी तख्लीक ही बतौर हुज्जत करता, और जिसको हुज्जत बनाता है उसको इल्म लदुनी से सरफराज फरमाता है, ना कि ये कि उसके बाद वो किसी ज़मीन पर आके किसी मदरसे किसी मकतब से तदरीस करे, कसब इल्म करे, किसी उस्ताद के सामने अपने जानुए तलब इल्म तय करे और फिर उसके बाद जो है वो उसे हुज्जत बना दिया जाए। ऐसा नहीं होता। हम शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का आज से नहीं 1400 साल से यही अकीदा है। वो उलमाए मुतकद्दमीन, वो उलमा जिन्होंने अपने आप को मुहद्दिसीन के हवाले से पहचानवाया, जिन्होंने तौज़ीहातुल मसाइल और फतावा देने की बजाय अहादीस को जमा किया और अहादीस की कुतब लिखी, जैसे शेख मुफीद है, जैसे शेख सदूक हैं, जैसे शेख यकूब कुलैनी है, जैसे तकिए मजलिसी है, बाकर मजलिसी है, यहाँ तक कि शेख तूसी के दौर तक हर एक ने तौज़ीहातुल मसाइल और फतावा की जगह अहादीस को जमा किया। और यही वो उलमा है जो हम शियाने हैदर करार इस्ना अशरिया इमामिया के अकायद को इस्तवार करने में जिनकी अनथक मेहनत शामिल है, जिन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि बजाय इसके कि किसी मुज्तहिद के इज्तिहाद पर मबनी किसी राय को अकीदा समझा जाए, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हदीस मासूम के ज़रिए कुरान हकीम की वो तावील और वो तफसीर जो मासूम ने बयान की है, उसके ज़रिए लोगों के सामने हकायक को रखा जाए। और शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया बजा तौर पर इस बात पे फ़ख्र कर सकते हैं कि ये जिनके पैरोकार हैं, ये जिनको अपना वलीउल अम्र और इमाम तस्लीम करते हैं, ये जिनको हादिय बरहक और हुज्जत खुदा तस्लीम करते हैं, वो तमाम के तमाम वो हैं कि जिनका तज़किरा कुरान हकीम से लेकर सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात तक, उनकी अहादीस तक मिलता। हमने जिनको अपना हादी, अपना रहबर, अपना वलीउल अमर, अपना इमाम, अपनी हुज्जत तस्लीम किया है, वो कुरान और हदीस से साबित शुदा है, ना कि हमने किसी मजलिस शूरा या किसी जमहूरियत के जरिए मुंतखब किए गए
کسی رہبر کو اپنا رہبر مانا ہے، اور ہمارا یہ رویہ آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے چلتا چلا آ رہا۔ ہم حجت خدا اسی کو تسلیم کرتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہو، جس سے خطا کا امکان نہ ہو، جس کے لیے قرآن حکیم کم از کم 2 آیات کے ذریعے تعارف کروائے۔ پہلی آیت میں وہ یہ کہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں کلام کرتا یہ اپنی ہوائے نفس سے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر جو وحی کیا جاتا۔ اور دوسری جگہ پہ جو آیت ہے وہ یہ ارشاد فرمائے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا۔ ہم نے ان کو اپنا حجت تسلیم کیا، ہم نے ان کو اپنا ولی الامر تسلیم کیا۔ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ جو صاحب حکومت ہو وہی اولی الامر ہوتا۔ محض شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ 1400 سال سے اس بات کے اوپر مصر ہیں، قائم ہیں، اور صحیح عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولی الامر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس حکومت آ جائے، بلکہ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ جل شانہ حجت بنا کر مخلوق پر اس کی اطاعت کو، اس کی اتباع کو واجب قرار دیتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ جل شانہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرے تو جواب میں آیت یہ کہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے یہ کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ہمارے ہاتھی وہ ہیں کہ جن پر درود و سلام پڑے بغیر اللہ جل شانہ خالصتاً اپنے لیے پڑھی گئی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ جب تک آپ نماز میں درود نہ پڑھ لیں ان ذوات مقدسہ کے اوپر جن کو اس نے اپنا ہادی اور اپنی طرف سے حجت بنا کے بھیجا ہے، جب تک اللہ کی خالصتاً وہ عبادت جو اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جب تک اس میں بھی آپ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ بھیج لیں، تب تک اللہ جل شانہ آپ کی نماز قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے ہادی وہ ہیں، ہمارے حجت وہ، ہمارے ولی الامر وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی وہ حجت خدا ہوتا ہے کہ جس کے بغیر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کہہ رہا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب ہر مکتبہ فکر نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق قرآن حکیم کی آیات کی تفاسیر کی، احادیث کو اپنے انداز میں پیش کیا۔ ہر ایک کو حق حاصل ہے، ہر مکتبہ فکر کو حق حاصل ہے کہ جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے، لیکن ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہم اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہیں جس کو 1400 سال سے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے، علماء متقدمین نے اپنی کتب کے اندر تحریر فرمایا۔ ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سوائے قرآن کے اور قول معصوم کے کسی شے کو اپنا عقیدہ قرار ہی نہیں دیا۔ ہم ہی تو ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، میں تم میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے، اہل بیت میں سے بھی وہ جو اطرت ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ممبروں سے صاحبان ابا کبا اور امامہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آل میں، اہل بیت میں اور اطرت میں کیا فرق ہے۔
آج آپ کو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت، آل اور اطرت ایک ہی چیز ہے، یہ سب ایک ہی ہیں۔ لیکن آپ سوچئے قرآن حکیم جو ہے وہ جب آیا رجس کو نازل کرتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ اہل بیت کی بات کرتا۔ لیکن جب وہ آپ سے اجر رسالت طلب کرتا ہے تو مودت فی القربا کی بات کرتا ہے، وہ قربا کے ذریعے، محبت کے ذریعے مودت آپ سے ڈیمانڈ کر رہا۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اطرت کون ہے؟ اطرت اور آل میں کیا فرق ہے؟ اہل بیت اور اطرت میں کیا فرق ہے؟ پوچھئے ان ملاؤں سے، ان صاحبان ابا کبا اور امامہ سے پوچھئے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا دنیا سے پردہ کرتے ہوئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، اہل بیت میں سے بھی جو اطرت ہیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں۔ صرف اہل بیت کہہ دیتے، صرف آل کہہ دیتے، اطرت کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ تو 1400 سال میں بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں اور اس کے بعد اصولین، انہوں نے جو مذہب کا حال کیا ہے، بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جو آج آپ کے سامنے بیان ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ جو آج کا میرا موضوع بھی ہے، یہ جو میرے 5 نشستیں ہوں گی یا شاید اس سے زیادہ ہو جائیں، اس میں جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے لفظ ولایت۔ ولایت ہے کیا؟ آج جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ ولایت کا مفہوم بیان کر کے کوئی اس کو نظام بنا رہا، کوئی اس کو کچھ بنا رہا ہے۔ نظام بنانے کے بعد جس کا دل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے آج کا حسین قرار دے دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس کو آج کا ولی الامر قرار دے دیتا ہے، اس کو آج کا امام قرار دے دیتا ہے۔ کیا ولایت اتنی ہی سستی ہے؟ قرآن حکیم میں جو پروردگار عالم نے آیت نازل فرمائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ان 3 ولایتوں میں کیا یہ اتنی ہی سستی ولایت ہے؟ کیا دین کی ٹھیکیداری ہر شخص کو حاصل ہے؟ آج جو جنت کے پراپرٹی ڈیلر اور دین کے ٹھیکیدار جو آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقلید کرو، ہمارے کہنے پہ عمل کرو، ہماری توضیح المسائل پہ عمل کرو، تمہارے اعمال کے ہم جواب دہ ہوں گے، کیا وہ اپنے اعمال کی قبولیت کی گارنٹی رکھتے ہیں؟ کیا آج کا کوئی مرجع، کوئی مجتہد یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے چاہے مغرب کی نماز ہی پڑھی تھی، یہ نماز جو ہے وہ 100% قبول ہوگی؟ کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا؟ کیا وہ اس دعوے کا مدعی ہے کہ جو روزہ اس نے اپنے استنباط، اپنے فتوے کے مطابق اس نے روزہ رکھا، سحری بھی کی اور افطار بھی کی، اس کے باوجود اس کا روزہ قبول ہو گیا؟ کیا اس چیز کا کوئی مدعی ہے؟ تو جو شخص اپنے اعمال کی قبولیت کی گارنٹی نہیں رکھتا، وہ آپ کا ولی الامر اور امام کیسے ہو سکتا؟ امام اور ولی الامر تو وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے اعمال کا ذمہ دار ہو، جو اس دنیا میں، قبر میں، روز محشر میں آپ کا ذمہ دار ہو، آپ کی ذمہ داری اٹھائے۔ دکھائیے مجھے کوئی ایک حدیث، دکھائیے مجھے قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت ایسی کہ جس میں سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے قرآن نے یا کسی حدیث نے آپ کو یہ بیان کیا ہو، آپ کو یہ کہا ہو کہ سلمان محمدی تمہارے اعمال کی نجات کا باعث بنے گا، جس کے بارے میں سرکار رسالت مآب نے یہ فرما دیا کہ سلمان و اہل بیت منا، یا سلمان و منا اہل البیت۔ کیا سلمان نے آپ کو ایسی کوئی گارنٹی دی؟ کیا سلمان محمدی کے بارے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، حکم جاری فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کا، 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ سرکار 3 کیوں نہیں فرما سکتے تھے؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کتاب اللہ ہے وہ اطرت اہل بیت اور میرے اصحاب سلمان جیسے، ابوذر جیسے،
کیوں ان کی ولایت آپ کے اوپر فرض نہیں کی؟ کیوں یہ نہیں کہا کہ کتاب اللہ اور اطرت اہل بیت کے بعد سلمان محمدی جو ہے اس سے بھی تم دین کے لیے رجوع کرو، وہ تمہارا ولی ہے، وہ بھی میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیوں سلمان محمدی نے کوئی پوری زندگی میں فتویٰ جاری نہیں کیا؟ جب سلمان محمدی اور ابوذر جیسے، ابوذر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ زمین نے کسی شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی ایسے شخص پہ سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو، اس ابوذر کو تو آپ کے اوپر مرجع نہیں بنایا گیا، اس سے رجوع کرنے کا تو آپ کو حکم نہیں دیا گیا، اس کی ولایت تو آپ کے اوپر واجب نہیں کی گئی۔ باقی کسی کی تو بات ہی چھوڑیے، نہ 9ویں درجے کا ابوذر، نہ 10ویں درجے کا سلمان محمدی، سرکار رسالت مآب ان کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے علاوہ صحابہ کبائر، بڑے بڑے نامور صحابہ، بڑے بڑے جید صحابہ، مخلص ترین صحابہ، ان کی موجودگی میں بھی سرکار رسالت مآب نے صرف یہی فرمایا، اللہ کی کتاب اور میرے اطرت اہل بیت یہ تم پر حجت ہے۔ آج کسی مدرسے میں ساری زندگی صدقے اور زکوٰۃ کی روٹیاں توڑنے والا، جس نے ساری زندگی محنت کر کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی ایک روٹی نہیں کھائی، وہ حجت الاسلام والمسلمین ہو گیا، وہ ولی الامر مسلمین ہو گیا۔ ولایت اتنی سستی ہے، کائنات کا ولی الامر، کائنات کا امیر المومنین، جس کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں ھذا امیر المومنین، یا علی انتا امیر المومنین، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا انہوں نے دین کا احیاء نہیں کیا؟ اور اگر انہوں نے دین پہنچایا، دین کا احیاء کیا، اگر انہوں نے شریعت کو نفاذ کرنے میں، شریعت کی تشریح کرنے میں کام کیا، تو کیا یا علی سرکار خمس اور زکوٰۃ کے پیسوں پہ پلتے رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں آج کا ملا مدرسے میں بیٹھ کے خمس اور زکوٰۃ کی روٹی کھاتا ہے؟ یہ اپنی محنت کی کمائی کر کے کیوں نہیں کھاتا؟ کیوں فرض کر لیا گیا؟ یہ کیسی ولایت ہے جو مفت کی روٹیاں کھانے کے بعد ملتی ہے؟ یہ نکل کے کسب حلال کر کے محنت کی کمائی کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ دکھائیں مجھے وہ حدیث اور دکھائیں مجھے وہ قرآن کی آیت جس میں کہا گیا ہو کہ جو علم حاصل کرے گا کسی مدرسے میں، وہ کسی جگہ نوکری کر کے، مزدوری کر کے روٹی نہیں کما سکتا، وہ مفت کی روٹیاں کھائے گا، صدقے زکوٰۃ پہ پلے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ مولا میرے کائنات تو مزدوری بھی کریں، مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان مولا تجارت بھی کریں اور دین کا کام بھی کریں۔ یہ آج کا ملا کس کی سنت پہ عمل کر رہا؟ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ اور پھر دعوی ولایت، حجت الاسلام والمسلمین، اسلام پر بھی حجت، مسلمین پر بھی حجت۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے حجت بنایا ہے وہ ہے حجت۔ حجت وہ ہے کہ اس کے دہن اقدس سے جو بات نکل جائے وہ شریعت ہوتی ہے، وہی دین ہوتا۔ حجت وہ نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے خیال میں تو یہ ہے اور نیچے لکھ دے واللہ عالم بالصواب، وہ حجت ہے۔ اور دوسرا مفتی صاحب، مجتہد صاحب، مرجع صاحب اٹھے اور اٹھنے کے بعد اسی کے فتوے کے خلاف دوسرا فتویٰ دے کے کہے واللہ عالم بالصواب، میں بھی حجت ہوں۔ حجت وہ ہے کہ اگر وہ گھوڑا دوڑائے تو قرآن میں اللہ کو سورت نازل کرنی پڑتی ہے، ولادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن۔ حجت وہ ہے جو شب ہجرت بستر پہ سو جائے تو اللہ جل شانہ کو آیت نازل کرنی پڑتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ۔ حجت وہ ہے کہ اگر وہ کنکریاں پھینک دے تو اللہ جل شانہ یہ کہے کہ وَمَا رَمَيْتَ، اے حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، جو کہ پھینکی تو تو نے ہے، لیکن یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ مجھ اللہ نے پھینکی ہیں۔ حجت وہ ہے، حجت وہ ہے کہ جنگ خندق میں
जब जंग के लिए निकले तो सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए, बरज़ अल ईमानु कुल्लहु अला कुल्ले कुफ्र। आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा। हुज्जत वो है कि अगर निशापुर सफर करते हुए ये फरमाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह किला है, लेकिन उसकी शर्तें हैं, वाना मिन शरूतिहा, और उन शराइत में से एक शर्त में हूं। हुज्जत वो होता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्त हो। हुज्जत वो नहीं होता कि अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना करे तो मुसलमान ही नहीं रहता। अल्लाह ने वलायत उसकी आप पर वाजिब की है जो उसको हर कदम के ऊपर उसके हर फेल को अल्लाह जल्ले शानहू ने अपना फेल कहा। वो है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, वो है वलीउल अमर, और वो ही है हमारा इमाम। हम 1400 साल से इसना अशरिया इमामिया कहलवाते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि आज से नहीं, 1400 साल से सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात जाहिरा से लेके आज तक हमारे 12 ही इमाम हैं। हमने ना 11 किए ना किसी 13वें को माना। इसीलिए तो हम शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया कहलाते हैं। यही तो फर्क है हम में और मुसलमानों के 72 फिरकों में। आज क्या हो गया? कौन सा नया दीन आ गया जिसमें ये नई वलायतें आ गई? कौन सा ये नया दीन आ गया तशय्यो के अंदर, जहां पे वलायत का मतलब यह है कि आज अगर किसी गैर मुल्क के रहबर को अपना वलीउल अमर नहीं मानोगे, उसका हुक्म नहीं मानोगे, तो तुम्हारे अमाल अब तो जाएंगे। कहां से लेके आए हो ये दीन? कहां से लेके आए हो ये वलायत? कुरान हकीम में वलायत से मुतल्लिक आयात पढ़ी हैं, उनकी तफसीरें मासूम पढ़ी है। ये जो परवरदिगार आलम जगह जगह फरमा रहा है, मिसाल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे सूरह जासिया आयत नंबर 19, सूरह जासिया आयत नंबर 19, इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, इन्नहुम लन यगनु, इन्नहुम लन युगनु, यानी उनको वो गनी है, वो गनी नहीं होंगे, वो फारग नहीं होंगे, वो बरियो जिम्मा नहीं होंगे। कौन? इन्नहुम लन युगनु अनका मिनल्लाह शैअन व इन्न ज़ालिमीना बाज़हुम औलियाओ बाज़िन वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। सूरह जासिया आयत नंबर 19, परवरदिगार आलम कह रहा, अल्लाह के सामने ये जो वली बने फिरते हैं, ये अल्लाह के सामने आपके किसी काम आने वाले नहीं है। आप सोचिए, रोज़े महशर सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज से नहीं, आपके आबाओ अजदाद से आप सुनते चले आ रहे हैं कि अल्लाह जल्ले शानहू हर एक को शफात का हक नहीं देगा। जैसा कि आयतल कुर्सी में इरशाद हो रहा, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निह, किसकी जरूरत और ताकत है कि उसकी बारगाह में शफात करे, इल्ला बिइज़्निह, सिवाय इसके कि जिसको वो अल्लाह खुद इजाजत दे दे। जगह जगह हर हदीस की किताब में, इसी के ज़ैल में, तफासीर में आपको मालूम है, आपने सुन रखा है, नहीं तो पढ़िए किताबें, जिनमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इजाजत देगा एक तवील सजदे के बाद, क्या मेरे हबीब अब उठ और शफात कर। ये जो मुकामे महमूद की दुआ मांगी जाती है,
क्यों मांगी जाती है? तो जब अल्लाह जल्ल शानहू के हबीब को, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद इजाजत शफात की इजाजत मिलेगी, बाद इजाजत वो शफात कर सकेंगे, तो ये बकौल फरजांदा हजारवी आज का कुल्ले ईमान ये शफात करेगा। आज आपके अमाल का जिम्मेदार जिसका आप तकलीद फरमा रहे हैं, ये आपकी शफात करेगा, जो अपने अमाल की हकीकत नहीं जानता, सारी जिंदगी आपको अपने पीछे चलाने वाला, कब्र में जिस वक्त आपको लिटाता है तो वहां पे आपको याद दिलाता है, याद कर तेरा इमाम अली है और तेरा इमाम हसन है और तेरा इमाम हुसैन है, और इसी तरीके से 12 इमाम आपको गिनवा देता। अपना नाम क्यों नहीं याद करवाता? क्यों नहीं याद दिलवाता? क्यों नहीं तलकीन के अंदर ये जुमले लिखवाता कि याद रख कि तूने सारी जिंदगी फलां मर्जे साहब की, फलां वली उल अमर की अतात की है, उसके फतवे पे अमल किया है, अभी थोड़ी देर के बाद फरिश्ते आएंगे तुझसे सवाल करेंगे, तो घबराना नहीं, तेरा वो मौजूदा वली उल अमर और कुल्ले ईमान आ रहा है तेरी जगह जवाब देने। विलायत का मफहूम ही तब्दील कर दिया गया। सोचिए, देखिए, आसान मिसालें होती हैं जिनके जरिए बात को समझा जाता है। आपके वालिद की वलायत आप पर वाजिब है, ठीक है? अब उस वलायत में जो वालिद की वलायत है, उस वलायत में बाहर का कोई बंदा शामिल हो सकता? अगर वो मौजूद है तो क्या जो बाप की वलायत है वो किसी और को दी जा सकती है? और अगर नहीं दी जा सकती तो इतनी छोटी सी वलायत है बाप की, जिसके बारे में खुद शरीयत ये कहती है कि अगर वो दीन और शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म जारी करे तो उसकी अतात ना करना। आप उसकी मौजूदगी में किसी और को उस वलायत पर नहीं लेके आ सकते, तो जो वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया है, जो हुज्जत खुदा की वलायत है, उसके मिस्ताक आप किसी को कैसे करार दे सकते हैं? विलायत का मतलब को समझिए। अल्लाह ने जो वलायत आप पर फर्ज की, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ ये इकरार कर लेना कि मैं मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम को वलीउल्लाह तस्लीम करता हूं, आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की वलायत को तस्लीम करता हूं, क्या ये इकरार कर लेना काफी है? जी नहीं, सिर्फ ये इकरार कर लेना काफी नहीं है। विलायत का मतलब क्या है? विलायत का मतलब यह है कि जिसको आपने अपना वली तस्लीम किया है, तो आपकी जिंदगी का हर काम, हर फेल उसके हुक्म के मुताबिक हो, उसके फरमान के मुताबिक हो। अल्लाह जल्ले शानहू ने जब यह फरमाया तुम्हारा वली है अल्लाह और उसका रसूल, और वो गरोह जमा के सीगे के साथ जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं, तो अल्लाह जल्ले शानहू ने इस वलायत में किसी गैर को शामिल नहीं किया। इसी आयत की तशरीह और तफसीर थी खुम्मे गदीर के मौके के ऊपर, जब सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह की वलायत का इकरार करवाया, फिर अपने उन 1.25 लाख सहाबा कराम जो ताज़ा तरीन हाजी थे, हज करके आ रहे थे, उनको जमा करके खुम्मे गदीर के मुकाम पे पहला इकरार ये लिया, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो कि मैं तुम्हारी जानों का तुमसे ज्यादा मालिक हूं? क्या कुरान हकीम की आयत नहीं थी सुनाई, अल नबी उला, कि नबी मालिक है तुम्हारी जानों का तुमसे ज्यादा?
اور اس اقرار کو لینے کے بعد پھر سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ جو آیا ولایت تھی، تمہارا ولی ہے اللہ اور تمہارا ولی ہے رسول، اور وہ کرو جو حالت رکوع میں ہے اور مسلسل تزکیہ کر رہا، انہی کا اقرار کروایا گیا تھا خم غدیر کے مقام پہ۔ یہ ہے ولایت، انہی کی اطاعت آپ پر ہے۔ ولایت اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہاں جی میں بھی مولا علی کو ولی تو مانتا ہوں، لیکن میں کام فلانے کے فتوے کے تحت کروں گا، فلانے کے کہنے پہ عمل کروں گا۔ یہ ولایت نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے۔ آج مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرنے والے اس بات کو سمجھیں، صرف زبان سے اقرار نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا ایمان کے 3 درجے: اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرو۔ دوسرا درجہ تصدیق بالقلب، اپنے قلب سے اس کی تصدیق کرو جس کا اقرار تم نے اپنی زبان سے کیا۔ کیا بات یہاں ختم کر دی تھی معصوم نے؟ نہیں، آگے فرمایا اظہار بالفعل، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے اس بات کا اظہار کرو جس کا اقرار تم نے زبان سے کیا تھا اور جس کی تصدیق تم نے قلب سے کی تھی۔ اور یہی تینوں درجے وہ ہیں جہاں پر منافقین کی موت واقع ہوتی ہے۔ زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، قلب کا کسی کا کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس نے اقرار قلب سے کیا یا نہیں کیا۔ فعل بتائے گا کہ یہ منافق ہے یا سچا ہے، اپنے فعل بات کے اندر یہ صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، منافقت کر رہا۔ آپ نے ولایت امیر کائنات کا اقرار کر لیا، آپ نے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کیا، آپ نے قلب سے تصدیق کی یا نہیں کی، اس کی تصدیق آپ کا فعل کرے گا۔ جیسے ایک باپ کے ہوتے ہوئے آپ کسی دوسرے کو اپنا باپ مقرر کر کے اپنے حقیقی باپ کی ولایت اس کو نہیں دے سکتے، ویسے ہی ولی الامر کے، ویسے ہی حجت خدا کی موجودگی میں اس کی ولایت کو لے کے کسی دوسرے کو وہ ولایت نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے دعوے میں تبھی سچے ہیں کہ جس کی ولایت کا آپ نے اقرار کیا ہے، آپ کے افعال اس کی ولایت میں رہتے ہوئے ہوں۔ اگر آپ کسی اور کی ولایت کو تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ پچھلی ولایت سے جس کا آپ نے اقرار پہلے کر رکھا تھا اس میں سے از خود خارج ہو گئے، کیونکہ جب تک آپ پچھلی ولایت سے نکلیں گے نہیں تب تک آپ نئی ولایت میں معافی چاہتا ہوں، نئی ولایت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آج کے دور کے مسئلے کس سے پوچھیں، غلط ہے یہ سوال، دھوکہ ہے یہ سوال۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس سے سوال پوچھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس سے بھی سوال پوچھنا ہے اس سے یہ پوچھے کہ اس معاملے میں اللہ، اس کے رسول اور معصوم نے کیا فرمایا۔ یہ مت پوچھیں کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں۔ وہ آپ کو فتوے کیا لالی پاپ پکڑا کے بھیج دیتا ہے، نیچے لکھ دیتا واللہ عالم بالصواب۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب آپ تقلید کیوں کرتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے نا آپ کے پاس، او جی ہمارے پاس اتنا علم نہیں، ہم نے حدیث کی ساری کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، ہم قرآن کی تفسیر تعویل اور کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی مدرسے میں گزاری ہے، 40-50 سال سے دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کا علم ہم سے زیادہ ہے۔ اچھا جی بسم اللہ، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، ضرور ہوتا ہوگا، تو وہاں جانے کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ لے کے کیوں جاتے ہو مرجے کے پاس؟ جواب کیا ہے؟
وہ اس لیے جاتے ہیں جی کہ کسی بھی معاملے میں جب ہم کسی مرجع کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ کا، رسول کا اور ائمہ معصومین کا حکم بتاتا ہے کہ ہمیں کسی معاملے میں کیا کرنا، کسی مسئلے میں کیا کرنا. اسی لیے جاتے ہو نا کہ جو چیز ہم نہیں جانتے، جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے، وہ کتابیں، وہ احادیث، وہ قرآن انہوں نے پڑھ رکھا ہے. تو پھر جب وہاں پہ اسی لیے جاتے ہو تو ان سے فتوے لے کے کیوں آتے ہو؟ پھر ان سے کہو کہ آپ نے اتنی محنت کے بعد 50 سال مدرسے میں گزار کے، صدقے زکوٰۃ کی روٹیاں کھا کے، اور کوئی کام نہیں کیا سوائے علم حاصل کرنے کے، ساری حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، قرآن پاک کو آپ نے بڑی مرتبہ پڑھا ہوگا، تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ اس معاملے میں معصوم نے کیا کہا؟ اور اگر وہ اتنی 50 سالہ زندگی کے بعد بھی صدقے زکوٰۃ اور خمس کی روٹیاں کھا کے پلنے کے باوجود بھی آپ کو ایک حدیث کسی مسئلے میں نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے پاس جانے کا فائدہ؟ پھر اس کے پاس کیوں جانا؟ سمجھیے اس بات کو. اللہ نے سوائے اپنے ہادیان برحق کے دین کے معاملے میں کسی کی ولایت کو آپ پر فرض نہیں کیا. دین کے معاملے میں ولایت صرف اور صرف ہادیان برحق کی ہے، اللہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ہادیان برحق اطرت اہل بیت حجتان خدا کی ہے. آپ پر ان کی ولایت کو فرض کیا گیا ہے کہ جن کی ولایت کا اگر آپ اقرار نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے کے، اثنا عشریہ کہلوانے کے حقدار ہی نہیں رہتے. ان کی ولایت آپ پر فرض ہے. کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا، یہ جتنے بھی اصولین ہیں، یہ جتنے بھی ولایت فقی کے پیروکار ہیں، یہ جو نظام اجتہاد و تقلید ہے، اہل تقلید والجماعت ہیں، کیا وہ یہ بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو سیستانی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو بشیر باٹا پوری نجوی صاحب ان کی ولایت کو تسلیم کرتا وہ دین سے خارج ہے؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو خامنئی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرے گا وہ دین سے خارج ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں دین سے خارج ہو جائے گا تو میرا سوال ہوگا اس کے ساتھ کہ اگر خامنئی کی ولایت فقی کا انکار کر کے انسان دین سے خارج ہوتا ہے تو پھر تم سیستانی، بشیر نجوی، مکارم شیرازی اور ان جیسوں کی تقلید کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کون سی ولایت ہے کہ ولی الامر تو خامنئی کو تم نے تسلیم کیا اور تقلید تم بشیر نجوی یا سیستانی کی کرتے ہو؟ جس کی ولایت کا اقرار کیا ہے، جس کو اپنا ولی الامر مانا ہے، تو پھر تقلید بھی اسی کی کرو، اطاعت بھی اسی کی کرو، اتباع بھی اسی کا کرو. پھر تم کسی دوسرے مرجع کی تقلید کیسے کر سکتے ہو؟ تم کسی دوسرے کی طرف جا کیسے سکتے ہو؟ کیا ولایت کا مطلب صرف اقرار کرنا؟ کیا ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی ولایت کا اقرار کیا ہے اسی کے حکم پر عمل کرو؟ کیا اللہ نے جو قرآن کی آیا ولایت میں 3 ولایتیں تمہیں بتائی ہیں، اس میں تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم اللہ کی ولایت کا اقرار کر لو، رسول اللہ کی ولایت کا اقرار کر لو، ائمہ معصومین کی ولایت کا اقرار کر لو، لیکن عمل اپنی مرضی سے کر لو، اپنے اجتہاد سے کر لو؟ کیا دین نے آپ کو اجازت دی؟ جھوٹ بولتا ہے ملا، غلط بیانی کرتا ہے یہ فنڈڈ ملا، جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ ولایت جو ہے یہ ایک نظام ہے، اور غدیر پہ جو اعلان ہوا تھا وہ نظام ولایت کا ہوا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ اگر آج یہ لوگ جو سامنے نہ سمجھیں گے تو جب دنیا ترقی کر جائے گی تو اللہ جو ہے ایک فرزند ایسا پیدا کرے گا جو اس کو نظام بنا کے نافذ کرے گا، اور اس کا نام خمینی ہے. جھوٹ بولتا ہے ملا،
جھوٹ بولتا ہے وہ عروۃ الوثقی میں بیٹھا ہوا فرزند ہزاروی جو یہ کہتا ہے کہ آج کا کل ایمان جو ہے وہ خامنہی ہے. جھوٹ بولتا ہے جب وہ قرآن کی سورہ حجرات کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو خامنہی سے آگے بڑھ جائے گا اس کے اعمال ہبط ہو جائیں گے. ان عقائد کا مذہب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. علماء کا احترام اپنی جگہ، احترام کرو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ مولا نے کیا کہا. ان کو ولی الامر اور امام کیسے بنا رہے ہو؟ ان کو حجت خدا کیسے بنا رہے ہو؟ کیا یہ غلو نہیں؟ کیا ولایت اسی چیز کا نام ہے؟ قرآن حکیم میں ولایت سے ریلیٹڈ آیات نکالیے. قرآن حکیم نے بتایا کہ ولی کتنے ہیں. جہاں اس نے یہ 3 ولایتیں بنوائی وہاں اس نے اولیاءہم الطاغوت کا تعارف بھی کروایا. وہیں اس قرآن حکیم میں اس نے بار بار کہا کہ ان کا کوئی ولی ہوگا نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا. کن کا؟ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے اولیاء کے علاوہ کسی کو اپنا ولی اپنا حاکم تسلیم کیا. جگہ جگہ قرآن حکیم ہے. ولایت اقرار کا نام نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا نہیں ہے. ہر عمل کو جس کی ولایت کا اقرار کرتے ہو اسی کے تحت کرنے کا نام ولایت ہے. مولا امیر کائنات کی ولایت کا اقرار کیا ہے، 12 ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا ہے، تو پھر اعمال بھی انہی کی ولایت کے اندر رہتے ہوئے کرو. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہر معاملے میں یہ جانو کہ ان اولیاء اللہ نے، ان حجتان خدا نے کہا کیا ہے. جھوٹ بولتا ہے ملا، غلط بیانی کرتا ہے جب آپ سے یہ کہتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، جدید دور کے جدید مسائل ہیں. قرآن نے تصدیق کی، قرآن نے کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین. دین کی تکمیل کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا. اپنے زمانے کے امام سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی توقیحات المبارکہ وہ اٹھا کے پڑھو. اب تو اردو ترجمے بھی اویلیبل ہیں، پڑھو تمہارے زمانے کا امام کیا کہہ رہا. کیا امام زمانہ علیہ السلام کی توقیع مبارک میں یہ جملے موجود نہیں ہیں کہ تمہیں ہمارے ظہور تک جس جس شے کی ضرورت تھی وہ تمام احکامات پہنچا دیے گئے ہیں، لہذا ان سوالوں کے دروازے بند کرو جن سے تمہیں کوئی مقصد نہیں ہے. کیا یہ توقیع مبارک کے جملے نہیں ہیں؟ کیا یہ اسی توقیع کے جملے نہیں ہیں جس میں سے انہوں نے یہ والی حدیث نکالی ہوئی ہے جس کے تحت تقلید جو ہے آپ پر واجب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رَوَاةِ حَدِيثِنَا. کیا یہ اسی توقیع میں یہ جملہ موجود نہیں ہے کہ بند کرو ان سوالوں کے دروازے جن سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے؟ اور آج مثالیں کیا دی جاتی ہیں تقلید کے لیے. وہ جی چاند پہ جا کے آپ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں جا کے اگر آپ پر غسل واجب ہو جائے تو آپ جو ہے وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ مسائل ہیں تمہارے. قطب شمالی اور قطب جنوبی میں کون سے تمہارے رشتہ دار نے وہاں پر وہ بنایا ہوا ہے فارم ہاؤس جہاں پہ تم نے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے جانا اور تمہیں ٹینشن لگی ہوئی ہے؟ چاند پر آج تک کتنے مسلمان گئے ہیں؟
جو تمہیں یہ ٹینشن ہے کہ چاند پر جا کر کدھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس سے زیادہ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ چاند پہ پانی نہیں ہے، اگر غسل واجب ہو گیا تو غسل کہاں سے کرو گے؟ ان تمام کی، خاص طور پہ سیستانی کی اور بشیر نجفی کی، ان کی جو کیو اینڈ اے ہیں، جو ان کی ویب سائٹس ہیں، وہاں جا کے ان کے مسئلے تو پڑھو ذرا کیا ہیں، جس کے لیے یہ تقلید کا شور مچا رہا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا ان سوالوں کے دروازے بند کرو جن سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے، جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی ہمارے ظہور تک وہ تمام ہم نے بیان کر دیے۔ اپنے زمانے کے امام کی ولایت میں رہیے۔ ولایت جو ہے یہ صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے، ولایت کے تحت زندگی گزارنے کا نام ہے۔ جس کو اپنا ولی مانتے ہیں اسی کے حکم کے مطابق۔ اور ایک ہم ہی تو ہیں شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ، جنہوں نے ہر چیز یا قرآن سے لی یا وارث قرآن سے لی۔ ہم نے تو کبھی کسی کو غیر کو، کسی راہ چلتے کو اپنا رہبر، رہنما، ولی الامر اور امام مانا ہی نہیں۔ آج سے نہیں، 1400 سال سے نہیں مانا۔ آج کی نشست یہیں روکتا ہوں۔ میرے پاس کم از کم 9-10 آیات ہیں جو میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں ولایت کے عنوان سے۔ سوچا تھا وہ ساری آیات آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں۔ کل کی گفتگو میں مزید آیات شیئر کروں گا۔ میرے ان نشستوں کا عنوان ہے ولایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا۔ آپ جانتے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا کربلا کیوں پیش آئی؟ کیوں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑتے وقت جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت اور اپنے بابا کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں؟ کیوں فرمایا؟ کہ نانا کی امت نے یا بابا کے شیعوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، روزہ رکھنے سے انکار کر لیا تھا، حج کے منکر ہو گئے تھے، زکوٰۃ دینی بند کر دی تھی، کر کیا رہے تھے؟ کس اصلاح کے لیے نکلے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام؟ ایک اصلاح کے لیے، حجت خدا، ہادی برحق، امام زمانہ کے ہوتے ہوئے مختلف مجتہدین کے پیروکار ہو گئے تھے۔ امیر المومنین، امام المتقین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا دیا تھا۔ امام وقت کو ایک فقیہ کے درجے کے اوپر لے آئے تھے، ایک مجتہد کے درجے پہ لے آئے تھے، جس کی اطاعت مطلق واجب تھی، جس کا اتباع کا حکم دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اس کو ایک فقیہ بنا دیا گیا۔ ہاں مسئلہ کوئی پوچھنا ہو تو جا کے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو یا اس سے پوچھ لو۔ کربلا ولایت امیر کائنات کے واحد عنوان پر لڑی گئی۔ یہ ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے کہ جس کے لیے سب سے پہلی مبلغہ مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ، اسی ولایت کو ملوانے کے لیے تو وہ مدینے میں ہر ایک کے گھر کے دروازے تک گئیں۔ یاد کرو، بھول کیوں گئے ہو کہ غدیر میں رسول نے کیا کہا تھا؟ اسی ولایت کے لیے مخدومہ کائنات کا پہلو شکستہ ہوا۔
پہلی شہیدہ ہیں ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ۔ کربلا ولایت امیر کائنات کے لیے ہوئی، توحید اور رسالت کا انکار کیا ہی نہیں تھا کسی نے۔ تبھی تو کربلا کے میدان میں، لشکر یزید میں اذان بھی موجود تھی، اقامت بھی تھی، نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی۔ انکار تھا تو اس ولایت کا انکار تھا جس کا اعلان سرکار رسالت مآب سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے خم غدیر کے میدان تک بار بار کیا۔ پروردگار عالم ہمیں حق کو پہچاننے، جاننے اور پھر اس پر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو یہیں تک کے لیے۔ مولا سلامت رکھے تمام مولائیوں کو، تمام ماتمیوں کو، تمام زنجیر زنوں کو، آزاداروں کو، کما زنوں کو، حقیقی منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ جنہوں نے اپنا ولی الامر اور امام سوائے ہادی برحق کسی کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ لوگ جو سوال پوچھنے کے لیے رجوع تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم نہیں کرتے سوائے معصوم کے۔ پروردگار عالم ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یا میرے کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل دوسری نشست میں گفتگو ہوگی۔